मरहुमात को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाब हातैन सूरतैन व सूरतिल यासीन व हदीसिल किसा व दुआइल कुमैल व ज़ियारतिल वारिस व मजलिसिल हुसैन अलैहिस्सलाम वल अज़कारिल मुख्तलिफ़ा बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदतिन निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर सैयद आमिर रज़ा काज़मी इब्न सैयद अमजद अली शाह, सैयदा कनीज़ फ़ातिमा रिज़वी बिन्त सैयद औलाद हुसैन शाह व वालिदै अलहाज अब्बास रज़ा शाह रिज़वी व मरहूमी अन्नाज़िरीन व ज़ाकिरीन वल हाज़िरीन व साइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात ला सियमा इला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर रिहान अज़ा रिहान आज़मी व साइरिल मुअमिनीन फ़ी अनहाइल आलम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्यि व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन अरादल आखिरता व सअ लहा सअयहा व हुव मुअमिनुन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। सलावत। काबिल कदर सादात किराम, मुअमिनीन व मुअमिनात, सामीन व हाज़रीन, नाज़रीन व नाज़रात, आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शब जुमा के अमाल सालिहा और अलबाक़ियातुस सालिहात को अंजाम देने के बाद मुनअक़िद हुई है, इसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसका ईसाल सवाब होगा हाल ही में इंतकाल फरमाने वाले मरहूम सैयद आमिर रज़ा काज़मी इब्ने सैयद अमजद अली शाह को और सैयदा कनीज़ फ़ातिमा रिज़वी बिनते औलाद हुसैन शाह को, हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिज़वी के वालिदैन शरीफ़ैन को, और इस वक्त जो मौजूद हैं यहाँ पर आगा मुख्तार हुसैन, उनके अहल खाना के मरहूमीन, खलीफा फैमिली खलीफा नफीसुल हसन, उनके खलीफा फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात, और हमारे आगा जो बैठे हैं ताहिर
इनके जमी मरहुमीन मरहुमात और नाजरीन नाजरात मुंतज़मीन जितने भी हैं ज़ाकिरीन, सबके मरहुमीन को, कुल अनहाय आलम के मोमिनीन मोमिनात को, बिलअख़स शायर अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत, मुखलिस मोमिन ख़तीब ज़ाकिर और शायर रेहान आज़मी को अल्लाह इन सब के दरजात मुतआली फरमाए। काज़मी फैमिली को सब्र जमील दे, रिजवी फैमिली को अजर व जज़ा दे, हुज़्ज़ार नाज़रीन नाज़रात को शिरकत पर जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। अल्लाह कोरोना वायरस का खात्मा फरमाए, मरीज़ों को शिफाया फरमाए, ख़ास तौर पे मलिक अल्ताफ़ हुसैन को मुअज्जज़तन अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हज़रात व ख़वातीन, आज का सिलसिला गुफ्तगू बहुत तवील नहीं होगा। शब जुमा में तकरीबन आधे घंटे की ड्यूरेशन होती है। हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं मनाजिल आखिरत पर, और आज माशाल्लाह हम पहुँच गए हैं सिलसिला नंबर 104। अब तक हम 103 मजालिस पढ़ चुके हैं। पढ़ तो खैर 105 चुके हैं, 2 रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो दोबारा पढ़नी पड़ी। 12 जो रिकॉर्ड हुई हैं उनमें से आज है नंबर 104। और इस सिलसिले गुफ्तगू को शेख अब्बास कुम्मी की किताब जो मनाजिरुल आखिरत है अरबी की, उसको मतन करार देकर शुरू किया था। 4 साल प्लस हो चुके हैं। तकरीबन 6 मजालिस और आएंगी और 110 मजालिस के साथ ये उन्वान तिशनगी के बावजूद इख्तिताम तक पहुँच जाएगा। इसका असल हदफ तो ये है कि हमें कुछ अंदाज़ा हो कि मरने के बाद क्या होगा, कब्ज़े रूह में रुकावटें क्या हैं, तकलीफ़ें क्या हैं, ये जो रकीब व अतीद है, दाएं बाएं वाले जो फरिश्ते हैं, इनको कैसे राज़ी किया जा सकता है, वो जो मुनकर व नकीर हैं उनको मुबश्शर व बशीर कैसे बनाया जा सकता है, कब्र के अजाब से कैसे बच सकते हैं, मौत के अजाब से कैसे पनाह मिल सकती है, कैसे हमारी जो कब्ज़ रूह की घड़ी है वो सख्त गर्मी में शरबत पीने की तरह हो सकती है। ऐसे न हो कि जिस तरह कैंची से सर से पांव तक बदन को टुकड़े टुकड़े किया जाता है, काटा जाता है, ऐसे रूह कब्ज़ ना हो। हम ये भी पढ़ाए हैं, बयान कराए हैं कि बरज़ख के तवील तरीन पीरियड के लिए भी कुछ पर्चे हमने आउट कर ही लिए, जिनमें सबसे बेहतरीन पर्चा जो था वो अज़ाए हुसैन का था, मजलिस मज़लूम करबला। जिस जगह कोई शय काम नहीं आती वहाँ पर भी विलायत अली, विलायत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, मवद्दत और ख़ास तौर पर मजलिस गरीब ज़हरा काम आती। तो माशाल्लाह इस सिलसिले गुफ्तगू को हमने काफ़ी हद तक पहुँचा दिया था महशर तक, मगर कुछ आयतें रह गई, कुछ हदीसें रह गई, कुछ ज़रूरी नोट्स रह गए। तो मैंने कहा मैं 110 तक पहुँचा देता हूँ। ये भी हमने बयान कर लिया, पुल सिरात से बर्क़ रफ्तारी के साथ गुज़रने के ज़राए क्या हैं, सुबुल क्या हैं, तरीक़े क्या हैं, सिरात से गुज़रने के मीज़ान आमाल में क्या करें कि हमारा आमाल नामा भारी हो जाए, अस्हाबुल यमीन में हम करार पाएं, अस्हाबुल शिमाल में करार ना पाएं। जैसा वुज़ू करते हैं, आपको तो मालूम है बचपन से माशाअल्लाह, तुफ़तुल उलमा में भी लिखा हुआ है, जब चेहरे पे हाथ डालते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजही यौमा तुसव्विदु वुजूहन नास। जब लोगों के चेहरों को या अल्लाह क़यामत के दिन तू काला कर देगा, मेरे चेहरे को उस दिन सफ़ेद कर देना, नूरानी कर देना। अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बेयमीनी वल खुल्दा फी जिनान, ये इसी तरह वला तातिनी मेरे यसार में मुझे न देना वगैरह। ये सब जो आप हजरात पढ़ते हैं दुआएं, ये खुद आखिरत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सबील है नजात की। एक एक दुआ से नजात मुमकिन है। अर्ज करता हुआ आया हूँ, कांटा उठा दिया था किसी ने, कांटा, कोई जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया, कांटा उठा दिया था, कहीं कांटा पड़ा हुआ था सख्त बेरी का,
کہ کوئی زخمی نہ ہو جائے، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کی جنان برحمت الواسعہ تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ تو ہم نے آپ کی دعاؤں سے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا، اسے 50 جو رکاوٹیں ہیں قیامت کی، ان کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، ان رکاوٹوں میں کیسے ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے بیان کیا کہ کچھ لوگ اڑ کر چلے جائیں گے، قبر سے اڑیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت وافر ٹاپک بیان ہو چکا، معلومات پیش کی جا چکی۔ آج میں جلدی جلدی 10 پوائنٹ بیان کرنے لگا ہوں، یہ قرآن کے پوائنٹ۔ پوائنٹ نمبر 1، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بندہ دنیا میں خیانت کرے گا، ملاوٹ کرے گا، دو رخی پالیسی رکھے گا، اللہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن بندوں کے سامنے اسے رسوا کرے گا۔ جیسے بنی اسرائیل کے دور میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کی پیشانی پر 24 گھنٹے کے لیے لکھ دیا جاتا تھا، یہ چور ہے، یہ ایڈلٹری کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ یوں رسوا کر دے گا، جو یہاں خیانت کرے گا، ڈس آنیسٹی نہیں کرنی، مکسنگ نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، منافقت نہیں کرنی، اللہ قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ دوسرا پیغام، یہ پیغام بھی بڑا عجیب ہے کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم میں آواز دی، قیامت کے دن ہر ایک اکیلا آئے گا۔ جیسے قبر میں ہم اکیلے، شکم مادر میں اکیلے تھے، کرونا میں اگر مصیبت ہم پہ آ جائے خدا نہ خواستہ ہم اکیلے ہیں، نہ بیوی پاس بیٹھ رہی ہے، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ کزن، نہ رشتہ دار۔ جیسے کرونا نے ہمیں سبق سکھا دیا کہ مصیبت میں کوئی نہیں ہوتا، لہذا قیامت کے دن بھی کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اکیلا آنا ہے، اکیلا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھ لیں، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ظلم نہیں ہوگا قیامت میں، یہ بالکل عدل ہوگا، اور اللہ تو عدل بھی نہ کرے گا بلکہ فضل کرے گا، ہمیشہ بتاتا ہوا آیا۔ تیسرا پیغام، ثم انکم یوم القیامت تختصمون، اے بندو قیامت کے دن جب اللہ تمہیں بتا دے گا نا یہ تم نے حرکتیں کی تھی، تو وہاں لڑنے لگ جائیں گے آپس میں، گتھم گتھا، کہ تو نے مجھے مروا دیا، تیری وجہ سے میں نے یہ غیبت کی، تیری وجہ سے میں نے یہ ظلم ڈھایا، تیری وجہ سے میں نے مومن کو یہ ساتھ ڈیسیونگ کی، دھوکہ دیا، وہاں لڑنے لگ جائیں گے۔ تو اس لڑائی سے بچنے کے لیے یہیں پر ایک لائن رکھ لیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کی زندگی دراز کرے، جب میں نے بنایا سنٹر تو ظاہر ہے میری عمر چھوٹی ہے ان سے، یہ بزرگ ہیں، ان کی اولڈ از گولڈ، ہمیشہ انسان کو اپنے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بڑی اچھی سکھائی کہ مولانا ٹھیک ہے آپ علم و فضل ہوگا، سب کچھ ہے آپ اس اعتبار سے، مگر اتنا بھار، اتنا بوجھ اٹھائیں جتنا اٹھا سکیں۔ یہ مجھے بات ایسی پلے پڑی ہے، آخرت کی بابت میں میں اپنے بھائی بہنوں سے یہی کہوں گا، میرے بھائی بہنوں آخرت کے لیے اتنا ہی بوجھ اٹھاؤ جتنا قیامت میں قبر سے اٹھا کے نکل سکو۔ بلا وجہ دوستیوں کے چکر میں بلا وجہ آپ کیوں گناہگار ہو رہے ہیں، اور اپنی قبر کو انگاروں سے تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس تختصمون، سورہ زمر کی نکالیے گا 39۔ اگلا جو چوتھا میسج ہے وہ یہ، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، بنی اسرائیل میں آواز دی، قیامت کے دن ہم، یعنی خدا، ہم سے مراد خدا، ہم قیامت کے دن ان
کافروں، منافقوں، ظالموں، فاسقوں، فاجروں، گناہگاروں، شب خون مارنے والوں، دھوکہ کرنے والوں، ملاوٹ کرنے والوں کو ان کے منہ کے بل معشور کریں گے۔ اللہ اکبر، منہ کے بل۔ اب دیکھتے ہیں وہ آپ نے بچپن میں وہ کھیل کھیلا تھا، سر جو نیچے کر کے اس طریقے سے منہ کے بل، اللہ اکبر، شرمندہ کر کے منہ کے بل ہم ان کو قیامت کے دن لائیں گے۔ اور وہاں پر کیسے آئیں گے یہ لوگ منہ کے بل؟ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ یہ جب وینٹیلیٹر پہ بندہ چلا جاتا ہے تو تقریباً اندھا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو اسی وینٹیلیٹر سے سیکھ جائیں، نہ سیکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ سامنے عذاب ہو رہا ہو تو بنی اسرائیل نے گرتے ہوئے پہاڑ سے بھی نہ سیکھا، اور ہم دفن ہونے والے جنازوں سے بھی نہیں سیکھتے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مصیبت عظمیٰ سے محفوظ و مصون فرمائے۔ اب ذرا یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں پانچواں میسج۔ اولئک الذین، وہ جو کفر اختیار کرتے ہیں بآیات ربہم ولقائہ، کہ اللہ کی آیتیں کچھ نہیں، حکم کچھ نہیں، اللہ کی ملاقات کچھ نہیں، فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے اعمال کو میزان اعمال میں رکھیں گے ہی نہیں۔ اللہ کی بلا، جو اللہ کے احکام اور آیات کا کافر و منکر ہوگا اور اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کے دن کا منکر ہوگا، جتنے بھی اعمال اس نے یا انہوں نے کیے ہوں گے ہم میزان اعمال ہی میں نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پانچواں پیغام۔ چھٹا آج کا میسج، یضاعف لہ یوم القیامت ویخلد فیہا مہانا، بدکار لوگوں کو جو تین کام کرتے ہوں گے۔ یہ تین کام ذرا بڑے سخت ہیں، ان تین کاموں کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اللہ سمجھے، مشرک، شرک کرے، یا جو ایڈلٹری کریں، ہاں جو ایڈلٹری کریں وہ، یا جو قتل کریں، شرک، قتل اور ایڈلٹری، یہ تین کاموں والے یضاعف لہ یوم القیامت، ان کے عذاب کو اللہ ڈبل کر دے گا، بڑھا دے گا۔ وَيَخْلُدُ فِيهَا مُحَانًا، اور اس کو، ایسے بندے کو ہمیشہ کے لیے اللہ عذاب بھی کرے گا اور ذلیل عذاب کرے گا، اہانت والا، ہر وقت بےزتی ہوتی رہے گی۔ یہ آپ کے علاقے میں تو شہر والے تو نہیں جانتے، ہمارے ہاں جو بیچارے کمی ہوتے ہیں نا، 24 گھنٹے ان غریبوں کی بےزتی ہو رہی ہوتی، 24 گھنٹے سو رہے ہیں تو بےزتی۔ وہ ایک ہمارے وطن کا تھا، وہ ملک صاحب نے کہا، وہ ایک دن وہ اکڑ گیا، اس نے کہا میں سیدھا سوؤں تو تو مارتا ہے، الٹا سوؤں تو مارتا ہے، نہ سوؤں تو مارتا ہے، سوؤں تو مارتا ہے، آخر تیرا کیا مقصد ہے؟ قیامت کے دن ذلت ہی ذلت ہوگی، اللہ کی پناہ۔ یہ چھٹا میں سے ساتواں، بس ختم ہو رہی ہے مجلس۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم بعضا، قیامت کے دن ایک بندہ دوسرے کو کافر کہے گا، انکار بھی کرے گا۔ مثلا اے نے بی سے کہا تم نے میرے اتنے پیسے دینے تھے، تم مر گئے، تم نے نہ وصیت کی نہ میرے دیے،
انکار کریں گے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے لگ جائیں گے، یا تم نے میرے حق میں یہ غلطی کی تھی، وہاں پر تکفیر کرنے لگ جائیں گے، انکار کرنے لگ جائیں گے۔ اور وَيَلَانُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ۔ اللہ اکبر، تم وہاں لعنت کرو گے ایک دوسرے پر، اللہ کی پناہ۔ وہاں جب بندہ جائے گا اور ذلیل ہوگا، اس کے گلے میں زنجیر ہوگی ریڈ آئرن کی مثلاً، اس کو فرشتے گرز مار رہے ہوں گے، اس کے سامنے دکھایا جا رہا ہوگا فلاں دوست کی وجہ سے میں نے نماز چھوڑی تھی، اس پہ لعنت کرے گا کہ لعنت ہو تجھ پر، تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، مجھے جہنمی بنا دیا وغیرہ، اس قسم کا وہاں لعنت کریں گے ایک دوسرے پر۔ ڈرنا چاہیے اس وقت سے۔ آٹھواں مطلب آج کا، آٹھواں، نواں اور دسواں، بس یہ تین چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی تین دعائیں ہیں۔ ایک دعا یہ آپ کریں تو انشاءاللہ اس سے عاقبت اچھی ہوگی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ اسے یاد کر لیں اور قنوت میں پڑھنا شروع کر دیں، یا لکھ لیں، فریج پہ لگا لیں۔ میں نے تو ربنا جب آغا مختار ریٹائر نہیں ہوئے تھے تو یہ لوگوں کو دیتے تھے، وہ جو میں نے سارے ربنا، پورے 40 ربنا میں نے نکالے تھے۔ یہ اس زمانے میں نکالے تھے جناب کہ جب یہ کتابیں وتابیں نہیں تھیں، ہاں پورا قرآن چھان کر پورا بسم اللہ سے والناس تک گیا ہوں لکھتا لکھتا، تو میں نے وہ 40 نکالے۔ کل 50 تھے، 10 تو غیر دعا والے تھے، 40 دعا والے، تو اس وقت لکھے تھے الحمدللہ، اس وقت کے لکھے ہوئے۔ ان 40 کو آپ فریج پہ لگا لیں، یہ 40 ربنا کبھی کبھی جب فرصت ہو 40 کے 40 ہی پڑھ لیں۔ ان میں سے ایک ربنا یہ ہے، ایک ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ایک یہ دعا۔ ان دونوں کا مطلب یہ ہے، پہلی کا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، بار الہ مجھے وہ عطا کر جو تو نے رسولوں سے وعدہ کیا، سبحان اللہ، نجات کا، مغفرت کا، شفاعت ہے، وہ مجھے عطا کر۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے میرے رب تو نے مجھے قیامت کے دن ذلیل نہیں کرنا۔ وہ جو کہا ہے نا، وہ ذلت والا عذاب، اس سے بچ جائیں گے اگر یہ دعا پڑھتے رہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی یوں کہے گا تجھے تو تو اس کو ذلیل نہیں کرے گا، تو اپنے وعدے کی لاج رکھنا، ذلیل نہ فرمانا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بار الہ تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، اس دن تو نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمانی، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ تو آپ کو یاد ہی ہے، یہ بھی کم از کم قنوت میں 5 نمازوں میں سے ایک قنوت میں یہ پڑھ لیا کریں، تہجد میں پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں آیتوں کو۔ یہ ماں باپ کو بھی بچائیں گے یوم حساب، آپ کو بھی یہ آیت بچائے گی۔ یہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ کہے گا اس بندے نے، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ابھی جو صدر آیا ہے جو بائیڈن مثلا، اس سے پہلے میں صدور سے رابطے میں بہت کم رہا، ایک دفعہ میں نے یہ کلنٹن کے ساتھ میرا رابطہ ہوا تھا، تو آپ 10 15 20 دفعہ وائٹ ہاؤس کال کریں تو وہ کال بیک کرتے ہیں، آپ کو کال بیک آ جاتی۔ تو میں اس وقت بڑا حیران ہوا کہ یہ چھوٹا تھا، یہ ہمارا علی جو اب مولانا بن گیا ہے، اس نے مجھے کہا کہ وائٹ ہاؤس سے کال آ رہی ہے، وائٹ ہاؤس۔ خیر تو میں نے اٹھا لی وائٹ ہاؤس سے کال، تو اس لیے کہ اگر یہ سوشل جو لوگ ہیں یا جو ڈگنیفائڈ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے 2 3 دفعہ کال کی 8 10 دفعہ، اس کو ایک دفعہ کال بیک کر لو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کریم رب کو آپ ساری زندگی پکارتے رہیں کہ بار الہ مجھے بھی بچا، میرے ماں باپ کو بھی بچا، تو کیا قیامت کے دن وہ رسوا کر دے گا؟ تو اس لیے یہ عادت بنا لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ ہو
مسعود فرمائے گا اللہ کریم محمد و آل محمد کے طفیل میں سید عامر رضا کاظمی ابن سید امجد علی شاہ کے درجات بلند فرمائے، سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ حاجی عباس رضا شاہ صاحب کے والدین شریفین میرے مرحومین، آپ سب حضار محترم کے ناظرین ناظرات کے ذاکرین کے مرحومین، کل مومنین مومنات کی ارواح کو اللہ تعالیٰ خوش حال فرمائے اور ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، منظورین کو شفائے کلی عطا فرمائے، کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، حج و عمرہ و زیارات کی ہمیں توفیق دے اس سال میں، اور جمعہ و جماعات مراکز و مساجد کی رونقیں بحال۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ شب جمعہ میں آپ کو معلوم ہے یہ تھوڑا سا خطاب ہوتا ہے، شرکت جیسے بھی آن لائن کریں یا چند لوگ یہاں، زیادہ نہیں چند لوگ بے شک یہاں آ جائیں، مگر آن لائن ضرور دیکھیں، دوستوں کو بھیجیں۔ یہ مجالس انشاءاللہ اس قابل ہوں گی کہ یہ کافی فائدہ پہنچائیں گی ہمارے بھائی بہنوں کو۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے میں آپ کی خدمات عالیہ میں مصائب پڑھوں، اور میں آج مصائب کے 4 چھوٹے چھوٹے جملے پڑھوں گا۔ پہلا جملہ تو میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی جب تدفین ہوئی، ہماری باجی کنیز کی بھی، تو ہم وہاں موجود تھے، آپ بھی تقریباً سب وہاں موجود تھے، اور عامر رضا کی بھی، عامر کی بھی جب تدفین ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ بیویاں رو رہی تھیں، بچے بچیاں رو رہی تھیں، بزرگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ایک تو جو مرحومہ مغفورہ تھیں، انہوں نے بنا رکھی تھی دعائے کمیل کی، بنیاد رکھی تھی، ماشاءاللہ وہ آج بھی برقرار ہے۔ اللہ حاجی صاحب کا سایہ سلامت رکھے، حاجی صاحب کے فرزندان ارجمندان، ان کی بہوؤں، ان کے بھائی بھاوج، بھتیجوں بھتیجیوں، سب عزیزوں کو اللہ سلامت رکھے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے ضرور یاد رکھا کریں ان کو۔ یہ جو شب جمعہ کا پروگرام ہے آلموسٹ جو بالکل کنٹینیوٹی سے ہو رہا ہے، یہ حاجی صاحب کا مرہون منت ہے، اللہ ان کو اجر دے، جزا دے، ان کی زندگی اور آخرت، ان کے خاندان کی مرحومین کی، ان کی زندگی اور ان کی آخرت آسان ہو انشاءاللہ، ہم سب کا خاتمہ علی خیر ہو۔ اور ان کی مرحومہ مغفورہ کی بڑی عقیدت تھی سرکار غازی کے ساتھ، اس لیے انہوں نے در عباس قائم کیا تھا۔ در عباس کا قائم کرنا یہ ان کی عقیدت تھی سرکار غازی کے ساتھ۔ اور میں نے یہ روایتوں میں دیکھا ہے کہ سرکار غازی کو اللہ نے وہ حق دیا ہے شفاعت کا کہ قیامت کے دن ہمارے ائمہ کے جو شاگرد تھے وہ کہتے ہیں کہ لوگ 2 ہستیوں کی شفاعت پر حیران ہو جائیں گے، ایک ابو طالب کی، ایک حضرت عباس کی، حیران و ششدر ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس کی شفاعت کے لیے معلوم ہے کیا کام آئے گا؟ بی بی فاطمہ آئیں گی، اپنے دامن سے 2 بازو، 2 کٹے ہوئے ہاتھ نکالیں گی اور اللہ سے کہیں گی کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان من ولد العباس، اے کریم رب میرے حسین کے عزاداروں کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے یہ 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہیں، اس لیے کہ ان بازوؤں پہ زینب کو مان تھا، ان بازوؤں پہ ام کلثوم کو مان تھا۔ یہ بازو جب کٹ گئے تو وہ مان ختم ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی گھوڑ سوار گرتا ہے تو وہ گرتے وقت ہاتھ کا سہارا لیتا ہے۔ آپ کبھی پھسل جائیں، یہ خدا نہ کرے، یہ آئسی ویدر میں، اسنو میں، تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیشہ ہاتھ ہے کہ جس کا سہارا انسان لیتا ہے۔ کائنات میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کو یہ سہارا نہیں ملا، ایک عباس کہ سکت العباس مکبوباً علی وجہ، عباس بھی گرے ہیں تو چہرے کے بل گرے ہیں، اور دوسری ہستی ان کے بازو تو سلامت تھے، ہاتھ تو سلامت تھے میرے مولا حسین کے، مگر وہ بھی مکبوباً علی وجہ ہی گرے ہیں، اتنے زخم لگ چکے تھے
کہ میرے مولا بھی، حتیٰ کہ ایک شخص نے تو دربار مختار میں کہا تھا، حرمل ابن کاہل اسدی نے جب پوچھا کہ تو نے میرے مولا حسین کو آخری تیر کب مارا، تو اس نے کہا مختار تو صبر نہیں کر سکے گا، میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، ایک تیر تو میں نے ابو الفضل کے مشکیزے میں مارا، دوسرا میں نے سے شعبہ تیر علی اصغر کے گلے میں مارا، اور تیسرا تیر میں نے اس وقت تیرے مولا حسین کو مارا کہ جب وہ گر رہے تھے اور بچانے کے لیے انہوں نے یوں الٹی ہتھیلی کی، یوں ہتھیلی، ان کی ہتھیلی یوں ہی رہ گئی اور اسی میں تیر لگ گیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ اور ایک بیوی بھی ہے، بلکہ کئی بیویاں ہیں، ایک بیوی تو بی بی زینب ہے کہ سقطت زینب عن الجمل کما سقط العباس عن الفرس، بی بی زینب ایسے گری تھی محمل سے، محمل ہی میں کہہ رہا ہوں، پشت ناقہ سے ایسے گری تھی جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ اور میرے عزیزوں ایک نہیں تھی، ساری بیویاں ایسے گری، اس لیے کہ ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ اور ابھی گوہر نے جو سرکار علی اکبر شبیہ ہے پیغمبر کا ذکر کیا، یہ سوئم کی مجلس ہے۔ عامر کاظمی کی والدہ ماجدہ کو بھی میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ان کو میں صبر کی تلقین بھی کروں گا، اور میں ان کے صبر کی داد بھی دیتا ہوں۔ عامر کی اہلیہ کو بھی، سسٹر ارم کو، اور دونوں بچیوں کو بھی اور گوہر کو بھی، انہوں نے سب سے زیادہ تکلیف برداشت کی۔ اور میرے قریبی دوست ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی، جن کے یہ سگے بھانجے واشنگٹن والے، ان کو بھی میں صبر کی تلقین بھی کروں گا اور داد بھی دیتا ہوں، ساری فیملی کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ یہ مسکین چہرہ گوہر کا جب نظر آتا ہے کہ اس ایج میں یہ بچہ یتیم ہو گیا، تو یقیناً علی اکبر کی جوانی بھی یاد آتی ہے کہ یہ اسی ایج گروپ میں ہے۔ اللہ اس کو صبر دے۔ بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ عزیزو، علی اکبر وہ تھے کہ جن کی شہادت کے بعد بیویوں نے پتھروں سے ماتم کی، پتھر ہاتھ میں پکڑ لیے اور کہتی تھی واہ علیہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ فاطمہ، واہ علیہ، واہ اکبرہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اس توسل کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان منظورین کو اس مجلس کا ثواب ایصال فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، مجلس اٹینڈ کرنے والوں کو اجر و جزا مرحمت فرما، گناہ معاف فرما، مرحومین کے درجات متعالی فرما۔ جو مریض ہیں ملک الطاف حسین سندس قمر، خود حاجی نذیر چھٹا، خود سید اصغر آغا مختار کی اہلیہ، ان کو شفا کلی عطا فرما۔ بختیار رضوی، حیدر رضوی، ان کی والدہ کو بھی شفا کامل عطا فرما، محمد ذوالفقار حسین ان کی اہلیہ کو بھی، معراج جعفری کو بھی یا اللہ شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ اور بھی جو ملک امیر محمد خان سمیت ہماری کمیونٹی میں حسن علی نقوی وغیرہ علیل ہیں، یا اللہ ان سب کو شفا کامل عطا فرما۔ امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ توصیف کے والد کے لیے میں دعا کرتا ہوں، وہ ہمارے معاون ہیں ٹی وی کے، توصیف ہمارے نیو جرسی والے، ان کے والد مرحوم اور ان کے سب مرحومین، ان کی امی کے مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور کل مومنین مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ سب کے درجات متعالی فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ زیارت وارث، یا اللہ بسم اللہ۔ گلاسز دینا۔
حضور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنيا